हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल से अब तक चीज़ें इतनी तेज़ी से एस्केलेट कर रही हैं कि इट इज़ हार्ड टू मेक अ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इट। मुस्तकिल एस्केलेशन हो रही है, इंडिया की तरफ से हो रही है। मैं कल मुरीद के में उस साइट पे गई थी जहाँ पे इंडिया ने कहा था कि उन्होंने सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया है, और मैंने आपको दिखाया वहाँ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दोनों मौजूद थे। अल जज़ीरा के लोग भी थे, TRT के लोग भी थे, BBC के लोग भी थे, जिन्होंने उस जगह को ख़ुद देखा। और वहाँ पे क्या है, नीडलेस टू से सब ने ख़ुद देख लिया। आप चाहें तो वो रिपोर्ट्स जाके अल जज़ीरा पे भी देख सकते हैं। सारों ने रिपोर्ट किया है, इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी रिपोर्ट किया है, DW ने भी किया है। मैंने जो रिपोर्ट किया था वो भी आपके सामने है। वहाँ पर एक मॉस्क है जिसको शदीद नुकसान पहुँचा था। लकीली उस वक्त उसमें नमाजी मौजूद नहीं थे। और मॉस्क पे अटैक करना एक नई आइडियोलॉजी है जिसका कवर इंडिया ये लेता है कि मॉस्क्स में मदरसे होते हैं और मदरसों में टेररिस्ट होते हैं, विच इज़ द मोस्ट एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट एवर। बिकॉज येस, मॉस्क भी होती है, मदरसा भी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है मॉस्क के अंदर मदरसा हो। एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो शहर के बीच में टेररिस्ट कैंप लगा के वहाँ टेररिस्ट को ट्रेन कर रहा हो। सो हैट्स ऑफ टू इंडियन आइडियोलॉजी एंड इंडियन थिंकिंग हेड्स। बहुत ही वक्त गुजरने के साथ साथ ये समझ आ रही है कि एक गिरे हुए दुश्मन से पाला पड़ा है, क्योंकि बच्चे भी शहीद हुए हैं, बूढ़े भी हुए हैं, सिविलियंस हुए हैं। अगर टेररिस्ट अटैक था पहलगाम पे और यू वर सो श्योर, तो शुरू से अगर आ जाएं तो अभी तक कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान पे डायरेक्ट अटैक लॉन्च कर दिया गया। एंड दिस टाइम इट वाज नॉट LOC। राफेल्स के साथ जो आपके हुई है वो तो हम सबको पता है, CNN लिख रहा है, मैं उसके ऊपर सेपरेट स्टोरी करूँगी। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री के फर्स्ट टाइम द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ फ्रांस जो है उसको पाकिस्तान ने गन डाउन कर दिया। वो कैसे किया, किस टेक्नोलॉजी से किया, ये सब डिस्कस होगा। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और यूरोपियन टेक्नोलॉजी इस वक्त आमने सामने है, कुछ लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं। और अब जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी न्यूज़, उसमें जो ड्रोन्स के ज़रिए से अटैक्स कर रहा है इंडिया एज ऑफ नाउ, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मुस्तकिल ड्रोन्स आ रहे हैं, तो वो हैरॉप ड्रोन्स हैं जो कि इज़राइल मेड हैं। और वो कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं मैं आपको उस सब का बताऊँगी, जिससे आपको ये अंदाज़ा करने में आसानी होगी कि ये सर्वेलेंस ड्रोन्स नहीं हैं, ये प्रॉपर अटैक्स हैं। इसके अलावा राफेल के बारे में तो ख़ुद फ्रेंच कंपनी जो है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि दिस हैज़ हैपेंड। CNN ने रिपोर्ट किया है, और ये वो आउटलेट्स हैं जो इस वक्त इंतहाई बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज एक ग्लोबल सिनेरियो में ऑफ कोर्स दे स्टैंड विद इंडिया। लेकिन अगर उन्हें भी ये लिखना पड़ रहा है तो समथिंग हैज़ हैपेंड। आप ना बिलीव करें पाकिस्तान के मीडिया पे, बट द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड इट हैज़ हैपेंड। उसके बाद अब जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि वो राफेल्स गिराने के बाद मुस्तकिल ड्रोन्स आ रहे हैं और शहरी आबादी की तरफ, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। एविडेंस आपने दी नहीं है और आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। सो इन माय ओपिनियन दिस इज़ नॉट अ लिमिटेड वॉर एनी मोर। जो स्पायरल क्रिएट किया है आपने एस्केलेशन का, उसको अब कहाँ तक जाना है, उसको किसने रोकना है, दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस इजराइल मेड हैरॉप ड्रोन्स यूज्ड बाय इंडिया इन पाकिस्तान. Over the last decade, India has imported military hardware worth rupees $2.9 billion from Israel, including radar, surveillance and combat drones and missiles. यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि जब आपकी एयर डिफेंस फोर्स फेल हो गई, आप मुस्तकिल मार खा रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स से, तो उसके बाद ये फ़ैसला करना, जो मैंने आपको अपने इज़राइल जो अब फाइनल पुश करने जा रहा है फ़लस्तीन में, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे, वो ड्रोन्स के ज़रिए से वहाँ पर अटैक्स करेंगे और जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ जाके रिट्रीट करेंगे। इसी फार्मूला को इधर अप्लाई करें। ये क्योंकि फ़लस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे प्रॉपर आर्मी मौजूद है, यहाँ प्रॉपर सिटीज़ मौजूद हैं, तो यहाँ वो अंदर तो नहीं आ सकते। सो एयर में मार खाने के बाद अगर उनके पास वाहिद कोई ऑप्शन बची है तो वो ये है कि वो भी बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो खैर सोचें भी नहीं, एयर का भी ना सोचें, वहाँ भी वो फेल हो गए हैं। नेवी की साइड पे भी मैं आऊँगी, उधर भी वो कैसे फेल हुए हैं। द ओनली ऑप्शन दे हैव नाउ इज़ ड्रोन्स अटैक करें दूर से। तो ये तो पहला जो मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करने वाले लोग हैं, जो इस सारी स्ट्रैटेजी को समझते हैं, मिलिट्री अप्रोच को समझते हैं, ऑपरेशनल रियलिटीज़ को जानते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत आसान है कि कितने फ्रंट्स पे इंडिया फेल हुआ है इस एक हफ़्ते के दौरान, और उसके बाद अब वो ड्रोन अटैक्स पे आ गया है।
یہ جو ڈرونز ہیں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج پاکستان ملٹری کی جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بتایا کہ لاسٹ نائٹ سے مستقل تقریباً ڈرونز جو ہیں وہ آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے، اور 12 ہیروپ ڈرونز جو ہیں ایٹ ویریس لوکیشنز انکلوڈنگ کراچی اینڈ لاہور ہیو بین نیوٹرلائزڈ. ہی آلسو شوڈ اے سیریز آف پکچرز شوئنگ دا ڈیبری آف دا ڈرونز. اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ سٹارٹ ہو جائے گی دنیا میں کہ یہ ٹیکنالوجی اسرائیل فائنسٹ بنا رہا ہے، بیسٹ ایکوپمنٹ فرانس بناتا ہے، بیسٹ ایکوپمنٹ اسرائیل بناتا ہے، اور یو کے آف کورس یہ لوگ کولیبریشن میں بناتے ہیں، اس میں یو کے کی بھی بہت کنٹریبیوشن شامل ہے. سو دے نیڈ ٹو وری اینڈ دس از وائی دے وڈ ناٹ ہائڈ دا نیوز کہ دس ہیز ہیپنڈ، بیکاز ان سے ان کی سپیریورٹی، ملٹری سپیریورٹی کمپرومائز ہوتی ہے. انہوں نے آگے بائرس لینے ہیں، انہوں نے دنیا کو یہ سب بیچنا ہے. وار انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، تو ملٹری ہارڈ ویئر بیچنے والوں کے لیے تو یہ بہت بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے دس از امپورٹنٹ، یہ بچ نہیں سکے گا، یہ انڈر دا کارپیٹ جا نہیں سکے گا. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہیروپ ڈرونز ہماری طرف آئے ہیں یہ سیریس پروووکیشن ہے، اور دس نیکڈ ایگریشن کنٹینیوز اینڈ دا آرمڈ فورسز آر آن اے ہائی الرٹ اینڈ نیوٹرلائزنگ دیم ایز وی اسپیک. یہ لیفٹیننٹ جنرل چودھری نے کہا ہے جو کہ DG/ISPR ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کیا، اس پہ بات کرتے ہیں. اٹ از اے لوائٹرنگ میونیشن سسٹم ڈیولپ بائی دا MBT میزائل ڈویژن آف اسرائیل ایروسپیس انڈسٹری. جو اس کی IAI کی جو ویب سائٹ ہے، اگر آپ اس پہ جائیں تو وہاں جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دے آر ڈیزائنڈ ٹو ہوور اوور دا بیٹل فیلڈ اینڈ اٹیک اپون دا آپریٹرز کمانڈ. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈرون اٹیکس ہیں، یہ بیٹل فیلڈ میں جاتے ہیں اور آپریٹر جو ہے وہ صرف ایک کلک سے وہاں پر کیونکہ یہ لوڈڈ ہوتے ہیں ود ایمونیشن وہاں پہ اٹیک کر دیتا ہے. سو دے آر ڈرون اٹیکس، یہ سرویلنس نہیں ہو رہی، یہ کوڈ کاپٹر نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کی جو اسپیسیفیکیشنس ہیں اس میں لکھا ہوا ہے دا ہیروپ از پرٹیکولرلی نون فار اٹس ایبلٹی ٹو ہنٹ ڈاؤن enemy air defenses and other important targets. It combines the characteristics of a UAV یعنی کہ unmanned aerial vehicle and a missile which is an airborne ranged weapon capable of self-propelled flight. نہ تو اس میں کوئی انسان انوالو ہے، انسانی جان انوالو بھی نہیں ہے. سو کیونکہ آپ کے پائلٹس فیل ہو گئے ہیں تو دس از دا آئیڈیل سسٹم. پچھلے ایک ڈیکیڈ میں دس از واٹ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ. وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹیز کو اس طرح ایڈوانس کر رہا تھا. ڈرونز سیم ٹو بی ناؤ دی اونلی آپشن بیکاز جو ان کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے رافیلز گرنے کے بعد سے، اس کے بعد مستقل یہ جو ڈرونز یہاں پہ یہ بھیج رہے ہیں ہیروپ، اس کو کئی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں دس از اے پروووکیشن بیکاز دا امبیرسمنٹ ہیز ٹو بی covered with something. So this is provocation. پہلے آپ embarrass ہوئے، اب آپ provoke کر رہے ہیں کہ do something more تاکہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کر لیا جتنا کرنا تھا. اب ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کی باری ہوگی کہ وہ روکے گا یا نہیں روکے گا. So this is a trap as well. اس کے علاوہ this is a very interesting drill because اس سے آپ کو پاکستان کی capabilities کا پتہ چل رہا ہے. So maybe یہ provocation جو ہے یہ by design ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس ہے، جو لینڈ ڈیفنس ہے، ملٹری کیپیبلٹیز ہیں، وہ کہاں تک پہنچی ہیں. سو اس کے مطابق ہی نیکسٹ 20 ایئرز 10 ایئرز کا ڈیٹا تیار ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی نیکسٹ وار کی تیاری کی جاتی ہے. دس از ہاؤ دا ریالٹی گوز. سو وٹ ایور اٹ از، آئی تھنک دے آر گیٹنگ اے ویری ایپٹ میسج. اس کے علاوہ دا ڈرون کین آپریٹ بوتھ فلی آٹونمسلی اور بی مینولی آپریٹڈ in its human in the loop mode. If a target is not engaged, the drone can return and land itself back at the base. Harop with its folding wings can be launched from a truck or ship mounted canister or configured for air launch. Okay. آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے ابھی تک. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا، اینی ڈرون ویئنگ مور دین 250 grams requires a license from the respective country's civil aviation authority. So because یہ لائسنس تو خیر دور کی بات ہے، یہ اس کا ویٹ بھی اس سے زیادہ ہے جتنا کسی کی ایئر فیلڈ میں الاؤڈ ہوتا ہے. So this is clearly provocation and act of war. اس میں کل کو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ صرف سرویلنس کے لیے تھے. اس میں کور نہیں لے سکتے انڈین
سرویلنس, کیونکہ ہیرپ نمبر 1 از ناٹ مینٹ فار سرویلنس. 2, اگر اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے وہ کوئی بھی جھوٹ بولنا چاہیں گے تو وہ ویریفائی نہیں ہو سکے گا. ڈرونز اوور 250 grams are subject to stricter regulations. They are prohibited from flying within a 5-kilometer radius of sensitive military installations, airports and certain government buildings. These areas are designated as no-fly zones. Moreover, the same 5-kilometer buffer zone rule applies near international borders. So یہ clearly ہمارے ایئرپورٹ کے قریب والٹن جس ایریا کی میں بات کر رہی ہوں, جہاں یہ آ رہے ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں انٹرنیشنل لا کے مطابق آپ نہیں آ سکتے ود ان دا رینج آف 5 kilometers. سو دس از امپورٹنٹ ٹو اینالائز کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے, اور کل کو یہ جھوٹ نہ بول سکیں, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ دے آر ویری گڈ ایٹ. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بھی جھوٹ بولیں گے وہ ان کا کنٹری بائی کرے گا. انہوں نے وہاں جو ہیٹ بیسڈ وائلنس لوگوں میں انسٹال کر دی ہے, جتنی نفرت میں نے لوگوں میں دیکھی ہے جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے, کامنٹ سیکشن میں, ان باکسز میں ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ آئی کین اونلی لاف, کہ مطلب آپ لوگ اتنے ڈیسپریٹ ہیں, آپ لوگوں کے اوپر ترس آتا ہے, آپ لوگوں کے اندر اتنی نفرت ہے, آپ لوگ تو جل رہے ہیں خود اپنی ہی کسی آگ میں. یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ لوگ یہاں تک کیوں پہنچے ہیں. یہ جو اتنی ہیٹ ہوتی ہے, اگر پرسنل لیول پہ تھوڑا سا سائیکو انالیسس کریں اس کا, تو کہا جاتا ہے گیو اپ, جسٹ لیٹ گو, چیزیں اپنے دل سے نکال دیں, گرجز نہ رکھیں. دس از ہاؤ یو میک یور لائف اے ہیپیئر ون, اے پیسفل ون اینڈ اے بینیفیشل ون. لیکن اگر اس فنومینا کو جس میں اتنے گرجز ہیں اندر, اتنی ہیٹ ہے, آپ نیشنل لیول پہ انکارپوریٹ کریں تو اندازہ کریں دیٹ اٹ سیلف از اے بامب, a human bomb of hate. اور اس کے ہاتھ میں اس وقت یہ ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے تو ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. دیٹ از مائی انالیسز آف واٹ از ہیپننگ انڈر مودی اینڈ دس از واٹ انڈیا ہیز بیکم. کسی ایک نے بھی وہاں سے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ آپ سولینس پہ اٹیک نہ کریں, کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے ابھی تک ایویڈنس نہیں دیا, آپ ایسکلیٹ کیوں کر رہے ہیں. نو بڈی از آسکنگ کویسچنس کہ ہم تو اکانومی میں آگے جا رہے تھے, ہم تو یہاں پر یو کے ساتھ ابھی ایک فری ٹریڈ ڈیل سائن کر کے آ رہے ہیں. ایک طرف آپ ٹریڈ ڈیل سائن کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنے لوگوں کو نفرت کی آگ میں جھونک کے پروووکیشن پہ آپ نے لگایا ہوا ہے ان کو کہ یس ہیل دا وار مانگرنگ. تو ہاؤ وڈ دس ورک؟ دس کمبینیشن از سیلف کانٹراڈکٹری, اینڈ دیٹ از وائی آئی سیڈ ان مائی لاسٹ ویلاگ دیٹ انڈیا از ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم. بائی دا وے یو ایس بھی پریشان ہو رہا ہوگا کہ ہم نے کس قوم میں انویسٹمنٹ کر دی ہے, ہم نے تو اس کو بوگی مین بنانا تھا اگینسٹ چائنا. اینڈ لک واٹ از ہیپننگ, دے آر سو ڈیسپریٹ کہ صرف کوئی ماضی کے بدلے لے لیں, کوئی مغلز کے بدلے لے لیں, کوئی جو ماضی میں ان کے اوپر مسلمانوں نے حکومت کی ہوئی ہے وہ ان کے ذہن سے نہیں نکل پا رہا, اور یہ چاہتے ہیں یہ صرف کوئی اکھنڈ بھارت ہندوتوا ڈریون صرف ہندوؤں کے لیے ایک لینڈ بن جائے. تو پھر یو ایس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, آپ کہاں, آپ کا ریسرچ اینڈ انالیسس کہاں گیا, آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا, آپ کس میں انویسٹ کر رہے ہیں. سو دیر از گوئنگ ٹو بی اے ڈبیٹ اباؤٹ اٹ. یہ چیزیں جب سبسائڈ ہوتی ہیں, جیسے بھی ہوتی ہیں, جس ڈائریکشن میں بھی جاتی ہیں, دیز آر دا سیریس کویسچنس. اور دوسرا, مستقل پاکستان کو فیٹ آف میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سب کا مقصد کیا ہے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. پاکستان کو فیٹ آف میں کسی طرح کہ وہ گرے لسٹ میں جیسے ہم پہلے تھے, کسی طرح اسی طرح کی سینکشنز اورینٹڈ لسٹ میں ڈال دیا جائے جس میں ٹیرر فائنانسنگ کا ان کے اوپر الزام ہو, ٹیررزم کا ان کے اوپر الزام ہو, ان کے اوپر سینکشنز لگ جائیں, اس جو بھی ان کی کیپیبلٹی ہے اس کو مزید کنٹرول اینڈ کرٹیل کیا جائے. نیوکلیئر اینڈ میزل کیپیبلٹی آف پاکستان جو ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں, کسی بھی اسلامک کنٹری کی دنیا میں برداشت نہیں کی جاتی. وہی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے, وہی ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینڈ ون آف مائی ویری old vlog, old I say because I think somewhere around back جب یہ غازہ وار شروع ہوئی ہے تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اٹ وڈ کم ٹو دیٹ کہ پاکستان پہ یہ پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ اپنے نیوکلیئر ایسیٹ سرنڈر کریں. اور یہ ساری جو بات ہے, اگر آپ اس کو اس کانفلکٹ زون کے اس میں دیکھیں تو اس وقت ایران کی طرف ہے سارا دھیان. اور ایران کی طرف دھیان کیوں ہے؟ کیونکہ ایران از اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اسرائیل. اگر اس کے بعد کوئی مسلم ملک رہ جاتا ہے
جو ایران کے ساتھ فرینڈلی جو اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز میں بھی نہیں ہے, جو نیوکلیئر پاور بھی ہے تو وہ تو پاکستان ہے. سو یہ ایک بگر گیم بھی ہو سکتی ہے جس میں انڈیا از ایٹ دا فرنٹ, ناٹ اونلی ٹو کاؤنٹر چائنا بٹ آلسو ٹو کاؤنٹر دا اسلامک نیوکلیئر بامب. That is something else that has been discussed in many newspapers and news outlets. تھنک ٹینکس میں بھی یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ کمنگ بیک ٹو دس ڈرون سسٹم جو اس وقت ہوور کر رہا ہے ہماری سرزمین پہ, تو under the international humanitarian law, targeting the civilian sites as India did in Pakistan is a grave violation. The increasing use of loitering munitions and other advanced weapon systems in recent years has spurred international discussions on lethal autonomous weapon systems. اس کو laws کہتے ہیں, LAWS, کہ اتنے lethal autonomous یعنی خود ہی سے آپریٹ ہونے والے, اس میں کسی انسان کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اس کو آپریٹ کرنے کے لیے, وہ دور سے بیٹھ کے اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. آپ نے جو اتنے انٹیگریٹڈ سسٹمز جو کہ لیتھل بھی ہیں, اٹونومس بھی ہیں, یہ ڈیولپ تو کر لیے ہیں, بٹ اب اس کو انٹرنیشنل لاء میں انکارپوریٹ کون کرے گا کہ اس کا جو ایک ان ریئلسٹک اور اس کا جو ایک کیئرلیس ہینڈلنگ ہے وہ نہ ہو سکے, تو وہ تو نہیں ہو سکے گی. ونس یو ہیو کریٹڈ اے مانسٹر اٹ ول گیٹ آؤٹ آف ہینڈس. اینڈ آئی واز ایکچولی پلاننگ کہ جو فرسٹ بامب, اٹامک بامب گرایا گیا تھا ہیروشیما ناگاساکی پہ, اس میں کس قسم کی مس کیلکولیشنز انوالو تھیں, کس قسم کی اسٹوپڈ پولیٹیکل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے جنہوں نے لیڈ کیا یو ایس کو ٹو یوز دیٹ بامب آن جاپان. اور اس کے بعد کیا ڈیبیٹس شروع ہوئیں, جو کولڈ وار پوری گزر گئی لیکن رشیا کے اگینسٹ دونوں ملکوں کو پتہ تھا اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے, کوئی نیوکس کے قریب نہیں گیا تھا. سو لیس آف نیوکس اگر کوئی چیز وارثم ہو سکتی ہے تو وہ یہ اس طرح کے لیتھل اٹونومس وہیکل سسٹمز ہو سکتے ہیں, ویپن سسٹمز ہو سکتے ہیں جس میں آپ کوئی بھی ایمونیشن لوڈ کر کے, کوئی کم فریکوینسی کے نیوکس لوڈ کر کے بھیج سکتے ہیں بیٹل فیلڈ میں. اینڈ واٹ یو کال بیٹل فیلڈ, if it is a civilian area, then which international law is going to deter that? So یہ ایک wider threat ہے to the world. A rogue state like India, جو کہ جس کے یورینیم جو ہے وہ بازار میں بکتا ہے, مارکیٹس میں بکتا ہے لائک سالٹ, جو دوسرے ملکوں میں جا کے اسیسینیشنز کرتا ہے, وہ آج یہ پوسچرنگ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک کیا تھا پاکستان نے, اور اس کے جواب میں وہ یہ ڈرونز, یہ سارے جو لیتھل اٹونومس ویپن سسٹمز ہیں وہ پاکستان پہ یوز کر رہے ہیں. سو انڈیا ہیز بیکم اے گریٹ تھریٹ ٹو دا انٹرنیشنل آرڈر, ٹو دا ریجنل آرڈر. اور میرا خیال ہے اب فرام ہیئر آن, میں نے پہلے بھی کہا تھا, وی وڈ ہیو ٹو ٹیک دس تھریٹ ویری سیریسلی along with چائنا, بیکاز اگر ویسٹ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے تو پھر وی وڈ ہیو ٹو اسٹریٹجکلی انگیج with چائنا. اینڈ ابھی سے یہ تھریٹ تو فیل ہو گئی ہوگی ویسٹ کو, یو ایس کو اور اس کے پارٹنرز کو, کہ یہ جو سارا پاکستان کاؤنٹر کر پا رہا ہے, یہ ٹریننگ پاکستان کی اپنی ہے, اور وہیکل سسٹمز جو ڈیولپ ہوئے ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں. پاک چائنا ریلیشن شپس کے کا وہ ایک سمر ہے, وہ اس کا ایک نتیجہ ہے. تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ سو دیٹس اندر ڈبیٹ. اس کے علاوہ یہ ہیروپ جو تھے یہ کس کس نے خریدے ہیں TRT گلوبل کے مطابق؟ اسرائیل سے کس کس نے خریدے؟ اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ انڈیا امپورٹڈ ملٹری ہارڈ ویئر ورتھ $2.9 billion فرام اسرائیل انکلوڈنگ ریڈارز, سرویلنس اینڈ کامبیٹ ڈرونز اینڈ میزائلس. یہ TRT رپورٹ کر رہا ہے. Early in 2016 and 2020, the Harop was extensively used by Azerbaijan in Nagorno-Karabakh conflict against Armenia. یہ بہت فیمس وار تھی, کانفلکٹ تھا آذربائیجان کا اور آرمینیا کا, جس میں آذربائیجان نے بھی یہ خریدے ہوئے اور انہوں نے یوز کیے تھے اگینسٹ آرمینیا. پر انفارمیشن اویلیبل آن دا اسرائیلی ملٹری اینڈ سیکورٹی ایکسپورٹ ڈیٹا بیس. اگر آپ اسرائیل ملٹری اینڈ سیکورٹی ایکسپورٹ ڈیٹا بیس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کس کس نے ان سے یہ خریدے ہوئے تو آپ کو مل جائے گا. The attack drone supposedly hit a bus full of soldiers, killing half a dozen of them in the process and destroying the bus. اس قسم کے اٹیکس کے لیے یہ یوز ہوتا رہا ہے کہ آپ نے کہیں بھی کسی کو بھی ٹارگٹ کو لاک کیا, چاہے وہ کوئی بس ہے, موونگ آبجیکٹ ہے, کوئی ٹرک ہے, کوئی ماسک ہے, کوئی ریزیڈینشیل ایریا ہے, آپ نے اس کو لاک کیا, ڈرون کو بھیجا, اینڈ there you go, you destroy the locality or the target. In recent years, the drone has become an export success because جیسے جیسے warfare
ٹیکنالوجی میں مزید ایڈوانس ہو رہا ہے. ابھی تو آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ اے آئی ڈریون ٹیکنالوجی بھی یوز ہو رہی ہے جو جینوسائڈ ہو رہا ہے غزہ میں اس کے لیے. سو ان دا ویک آف دیٹ یہ جو ایکسپورٹس کا لیول ہے جو ملک افورڈ کر سکتے ہیں ڈرونز کو وہ بہت زیادہ بڑھا ہے. سو ایکسپورٹ سکسیس اس کو کہا جا رہا ہے کہ ڈرونز نے بہت زیادہ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے, بہت ملک خرید رہے ہیں یہ. ود انڈیا اینڈ آذربائیجان پرچیزنگ دا سسٹم اٹ پرووز دا تھیسس کہ یہ بہت بڑی سکسیس ہے ایکسپورٹ مارکیٹ میں. دا ڈرونز ور آلسو رپورٹڈلی یوزڈ ان سیرین کانفلکٹ, دا سیم ہیروپ ڈرونز جو سیریا میں رجیم چینج ہوئی اور وہاں جتنا کانفلکٹ رہا ہے وہاں ملیٹنٹس کے پاس بھی یہ تھے. اینڈ آف کورس وہ ملیٹنٹس کیونکہ اب وہاں پہ گورنمنٹ میں ہیں تو وہ ویسٹرن اسپانسرڈ تھے, تو یو کین کنیکٹ دا ڈاٹس کہ وہ ان کو پرووائڈ کیے گئے تھے. So this has been used in the Syrian conflict, credited with the destruction of a Syrian air defense SA-22 Greyhound in 2018 and in an attack on the Syrian armed forces in December 2024. There are also indications that Turkey may have been an early adopter of the Harop, potentially using it as early as 2005. سو یہ سچویشن ہے, کس قسم کے ویپنز یوز کر رہا ہے انڈیا, ایسکلیشن مستقل کیے جا رہا ہے. پاکستان کی طرف سے جواب ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں, ہماری مرضی کا ٹائم ہوگا, ہماری مرضی کا جواب ہوگا. اور یہ ڈرونز کو بھیج کے مستقل پروووک کر رہے ہیں بیکاز ایک وہ امبیرسمنٹ رافیلز کی یاد رکھیں کہ اس میں یہ فیل ہوئے ہیں بڑی بری طرح, فیس سیونگ نہیں مل پا رہی ان کو, ایویڈنس یہ دے نہیں پا رہے ہیں. سارا پرانا اسکرپٹ ہے سمجھوتا ایکسپریس. اف یو لسن ٹو یالدا حکیم آئی ایم ریئلی ڈسپوائنٹڈ. یالدا حکیم کو سنیں, بیکی اینڈرسن کو سنیں, سارا میڈیا ایک اسکرپٹ کو فالو کر رہا ہے جو کہ انڈینس نے پرووائڈ کیا ہوا ہے آف کورس, جس میں وہ روتے رہتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا, پارلیمنٹ اٹیک ہوا, جی وہ ہوا, بٹ آج جو آپ کر رہے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے, اور ابھی جو آپ نے ایک فالس فلیگ کیا ہے اس کی ایویڈنس کہاں ہے. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈسکس. ہسٹری میں جانیں, اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی ویری اسکالرلی اباؤٹ اٹ تو لیٹس ہیو ڈبیٹس, let's have forums, open the SARC, let's have discussions as long as you like. Let's have your perspective of history and listen to our perspective of history. اور ہمارا کوئی ضروری نہیں ہے آپس میں ایگری کرنا, بٹ ہسٹری کو کوٹ کر کے آپ اٹیکس کر رہے ہیں, دیٹ از ایبسرڈ. اور اٹیکس جس طرح کے آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو جب جواب مل رہا ہے, اس کی امبیرسمنٹ کو آپ ختم کرنے کے لیے پھر اس سے اوپر ایک اور بلنڈر کرتے ہیں, تو وہ آپ یو آر اپنگ دی اینٹی. دیٹ از وائی اٹ از سیڈ کہ روگ لوگوں کے پاس, جو لوگ کنٹرول نہ ہو سکتے ہوں, جو کہ بالکل لا کو, کسی قانون کو, کسی ایتھکس کو, کسی رول آف لا کو نہ مانتے ہوں, ان کے ہاتھ میں جب اس قسم کے ویپنز آ جاتے ہیں تو ان سے بڑا بلی کوئی نہیں ہوتا. اینڈ وی آر فیسنگ ون ایٹ دا مومنٹ, بٹ لیٹس ہوپ کہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں آئے. We are not the people who would say کہ yes this should continue and once and for all we will wipe you off the face of earth. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, بٹ جواب بے فٹنگ دیں گے آپ کو. See you next time.